इमरान खान के एक करीबी साथी के कपड़े उतार कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कौन है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको बता दें कि पिछले कुछ माह के अंदर 5वां जहाज़ भारत से जिसने परवाज़ भरी वो कराची एयरपोर्ट पे उतरा। ये जहाज़ किसका था और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर किस किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है, और फिर वो ख़बर जो हम आपके सामने पिछले कुछ दिनों से शेयर कर रहे हैं और अब उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक सिपाही के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों पर हमला करवाया। ये सिपाही कौन है और क्या कहता है, और इन हालात के अंदर नवाज शरीफ की सितंबर में क्या वापसी होगी, ये कहानी भी आपको हम तफसील के साथ सुनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, आज एक बयान जारी किया गया और ये बयान जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से जारी किया गया और वो एक दावा करते हुए नजर आए। इससे पहले भी जवेद लतीफ़ ने पाकिस्तान के मीडिया को मुतादिद बार टेलीविजन स्क्रीन्स पर बैठकर ये दावा किया कि नवाज शरीफ अगले हफ्ते आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में वो पाकिस्तान में होंगे। अब उनकी तरफ से एक मज़ीद दावा किया गया और वो ये कहते हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और हम देखेंगे कि कौन उन्हें जेल में डालता है। और फिर उन्होंने कुछ और भी बातें कही कि लियाकत अली खान को गोली मारी गई, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कहा गया, अयूब खान मादर मिल्लत का इलेक्शन चुराकर इक़्तिदार पर काबिज हुआ, नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सज़ा सुनाई गई, लेकिन कौम को बाद में मालूम हुआ कि कोई हाईजैकर नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इदारे, रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा। लेकिन एक पैगाम था। जवेद लतीफ़ साहब जब भी एक्टिव हुए तो उसके पीछे मरीम नवाज बोलती हुई हमें नजर आई, अगर मरीम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। और फिर यह मामला अदालतों तक गया और मुकदमा चलाया गया। नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी कहना हो, मरीम की ज़ुबान हो या नवाज शरीफ की ज़ुबान हो, उसे अमली जामा कौन पहनाता है और वो ज़ुबान कौन बन जाता है उन ख्यालात का जो मरीम नवाज के जहन में होते हैं। और जब भी इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करना हो या पैगाम देना हो, ये पैगाम दे देते हैं। और किसको इस्तेमाल करके? जवेद लतीफ़ साहब को। जवेद लतीफ़ साहब के बारे में एहसन इकबाल साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या आपको मालूम है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा कि शायद ये उनकी अपनी ज़ाती मालूमात हो सकती है, पार्टी की सतह पर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना ही इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। यानी जो बात हम मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके, आज उन्हीं की पार्टी ने और एक रुकन ने अपनी ही जमात के कुछ लोगों का भांडा जो है वो फोड़ दिया कि भाई हमें नहीं मालूम कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। सवाल बहुत सारे हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, सियासी लिहाज से ये फैसला सही है, गलत है, इसमें कितना वजन है, और फिर कानून और आइन और अदालती निज़ाम कहां पर स्टैंड करता है और ये कितना सूट करेगा और क्या सवाल रखे गए नवाज शरीफ साहब के सामने। पहली बात याद रखिएगा, एक बड़ी संजीदा किस्म की बहस हो चुकी है और मुतादिद दफ़ा नवाज शरीफ साहब पूछ चुके। पार्टी का जो टेम्परामेंट था वो उन्होंने जांचने की कोशिश की कि पार्टी के अंदर लोग क्या चाहते हैं। कुछ ने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान आए, बहुत अच्छा मौका है, आपकी मौजूदगी से वोट को मज़ीद इज़्ज़त मिलेगी, तक़वियत मिलेगी और पार्टी को आपकी बहुत ज़रूरत है। दूसरा धड़ा ये कहता रहा और वो हकीकत पर मबनी ये सवाल उठाता रहा उन मीटिंग्स के अंदर कि अगर आप पाकिस्तान में आए तो फिर आपकी हुकूमत जो 26 किलोमीटर पर सिर्फ मौजूद है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकेगी। और ये सवाल संजीदा तौर पर नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया और एक नया एंगल इसमें से निकला है कि इन हालात में अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं और हुकूमत ते वक्त अपनी रिट बरकरार नहीं रख पाती, यानी पंजाब के अंदर आप नहीं जा सकेंगे, जैसा मैंने कल भी कहा, मूवमेंट नहीं हो सकेगी और जो शराइत उन्होंने रखी वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, तो नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो जाएगा सियासी तौर पर जिंदा रहना। पहले आपको अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कानूनी नुक्ता जो है वो मैं आपके सामने पहले से रख दूं। नवाज शरीफ को जिस अदालत ने आपको जमानत दी, आपको उस अदालत के सामने सरेंडर करके अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स पेश करने होंगे, कितना इलाज हुआ, बरतानिया में आपकी सरगर्मियां क्या रही, आपने जो बयानात जारी किए वो किस हैसियत में जारी किए, आप पॉलिटिकली कितना
پرو ایکٹیو تھے. آپ کو نگیٹ کرنا پڑے گا, یعنی ثبوت کے ذریعے, بیانات کے ذریعے صرف یہ کام نہیں چلے گا, ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ آپ نے کتنا علاج کرایا. علاج تو خیر نہیں کروایا, اور جس انداز میں نواز شریف کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ جتنی مرضی آپ رپورٹس پیش کر دیں, سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ جس غرض کے لیے برطانیہ میں مقیم تھے اور جس مقصد کے لیے وہاں پر رکے, کیا آپ ایک رات بھی ہسپتال میں رہے؟ جواب آئے گا جناب نہیں رہے. ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں جسے عدالت اٹھا کر باہر پھینکے گی اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا. پھر دوسری چیز, ضمانت کینسل ہو گئی یا اس میں اضافہ نہیں کیا گیا, اسے نہیں بڑھایا گیا, تو پھر نواز شریف کو جیل جانا پڑے گا. اب سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ آپ انتظار کریں اگلے انتخابات کا, اگر ہماری حکومت بن گئی, نون لیگ حکومت میں اقتدار میں آ گئی, تو پھر یہ صحیح ثابت ہوگا فیصلہ, اور اگر حکومت نہ بن پائی تو عمران خان پھر آپ کے خلاف وہ اقدامات کریں گے جس کا خدشہ ہے آپ کو پھر پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے, جو موقع آپ کو پہلے دیا گیا. تو یہ بڑی سنجیدہ ایک سجیشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے, اور جس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر سوچا جا رہا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, عمران خان نے اب آپ کو موقع نہیں دینا. کوئی طاقت بھی آ جائے گی نا, وہ کہے گی کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے, تو وہ کہیں گے جناب انہوں نے تو ہمیشہ کی طرح مذاق بنایا عدالتوں کا, قانون کا, آئین کا, پاکستان کی عوام کا, ووٹ کو عزتوں کی جو بات کرتے ہیں, تو اب ہم نے انہیں پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا. ویورز, یہ سچویشن ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اور یہ جو غصہ پایا جاتا ہے, انہوں نے کچھ کوششیں کی ہیں, اور کوششوں سے پہلے ایک لسٹ رکھی گئی. کچھ طاقتوں نے کہا ٹھیک ہے یار, آپ کو ایک پلینگ لیول جو ہم ایکول پلینگ لیول فیلڈ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیکن اس وقت کیا ہوا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو میں آپ کے سامنے ون بائی ون جو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں, اور میں آپ کو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کون سی شرائط رکھی تھی اور ان شرائط کے حوالے سے کیا انہیں جواب دیا گیا. پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے لاہور یا اسلام آباد میں اپنی مرضی کے اسٹیشن پر لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے. پارٹی نے اسے بالکل ڈیفائی کر دیا. میرے استقبال کے لیے بڑی ریلیوں کی اجازت دی جائے, یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا. ریلیاں کیسے ہوں گی؟ عمران خان سامنے کھڑا ہے, وہ کہتے تھے نا کہ رانا ثناء اللہ سامنے کھڑا ہے, یہاں پر ایک لیڈر کھڑا ہے جو راستہ روکے گا. اور خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ دیکھتا ہوں کہ تم سپتمبر میں کس طرح آتے ہو. میرے استقبال کے لیے بڑی ریلیوں کی اجازت دی جائے. آپ کی اس سے پہلے بھی آپ جب پاکستان آئے تھے تو آپ کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میری رہائش گاہ جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دیا جائے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. 500 کے قریب جو پنجاب پولیس کو جسے آپ نے اپنا ذاتی گھر کا ملازم سمجھا تھا, اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا, یعنی گیم الٹ گئی ہے. اپیل کے دوران میری ضمانت منظور کر کے مجھے عوامی جلسوں سے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کی تقریر نہیں چل سکتی پاکستان کے میڈیا کے اوپر, تو آپ جلسوں سے خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب, اس کو بھی رد کر دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر میرے آنے سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند رہے, آپ کی خواہشات کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا, کوئی نقطہ نہیں ہو سکتا, جتنی مرضی آپ خواہشات کریں, یہ ممکن نہیں ہے. اور ان شرائط کو کچھ حلقوں نے, جو مین حلقے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے اور آپ جو شرائط کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہوگا. تو نواز شریف صاحب کو جب ہر طرف سے انکار ہو گیا, میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف ایز وی اسپیک ٹوڈے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. سیاسی حالات ایک دم سے پہلے پاکستان کے اندر بدل جاتے ہیں, ہم نے ماضی کے اندر دیکھا. ہم یا پاکستان کی قوم یا وہ لوگ جو عمران خان کے فالورز تھے, صحافی تھے, کوئی تصور یہ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان کی راتوں رات حکومت ختم ہو جائے گی, تحریک عدم اعتماد آئے گی. وہ سب کچھ ہوا, لیکن آج تک ایز وی اسپیک یہ حالات ہیں, شرائط رکھی گئی, انہیں ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے. اور طاقتور حلقے ہوں یا کوئی دوسرے حلقے ہوں, وہ نواز شریف کو کسی صورت بھی پاکستان نہیں آنے دیں گے. اور انہیں اب یہ بتا دیا گیا, کل کو حالات بدل جائیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اب تک کی ڈیولپمنٹ میں نے ویورز آپ کے سامنے رکھ دی. اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کے لیے بہت مایوس کن ہے کہ اب لاہور میں شریف خاندان کے گھروں کو پنجاب حکومت نے پروٹوکول دینا بند کر دیا. یہ بھی ایک خبر جو ہے اور منظر عام پر آ رہی ہے, یعنی انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے پولیس کی واپسی کی ہدایت دی گئی. جاتی عمرہ ماڈل ٹاؤن کے گھروں سے باہر سیکورٹی پولیس جو سیکورٹی تعینات کی گئی تھی اسے واپس لیا گیا, اور تقریباً 500 کے قریب سیکورٹی اہلکار. پھر عطا تارڑ کی گرفتاری کے حوالے سے چھاپے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنی حفاظتی ضمانت لی. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت نون لیگ کے لیے ایک مشکل گھڑی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. اس پوری سچویشن میں ویورز جویل لطیف صاحب کا ایکٹیو ہونا صرف اور صرف
جب انہوں نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو جوید لطیف جیسے کریکٹرز کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو، میں تو مسلسل پاکستان کی سیاست کو ہر طرف سے دیکھ رہا ہوں، رابطے میں بھی ہوں، خاموش ہے، بول نہیں رہی. پس پردہ کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف اور مریم نواز کو کے لیے ایک میدان جو ہے سیٹ کرنے کی. شہباز شریف صاحب اس لیے بھی خاموش ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی سے پنگا لیا جائے، اور اگر انہوں نے پنگا لیا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے وہ خاموش ہیں. کیونکہ اگر وزارت سے وہ اترے تو پھر کیا ہوگا، ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اور اس حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر انہیں بتا دیا گیا ہے. ویورز، ایک انٹرویو عمران خان کا جو انہوں نے دیا، اور انہوں نے اس میں اب تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے، اور ان کے قریبی ساتھی پر تشدد کیا گیا، کپڑے اتار کر تشدد کیا گیا. یہ کوئی بات عام بندہ نہیں کر رہا، بلکہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو دھرنا دیتا تو ملک میں انتشار پھیلتا، ضمنی الیکشن ہم دھاندلی کے باوجود جیتے، شہباز گل کے کپڑے اتار کر تشدد کیا گیا. اب یہ بات obviously جب فواد چودھری صاحب جا کر ملے، عمر ایوب ملے، باقی جو دیگر ان کی لوگ ہیں، فیصل جاوید صاحب ہیں، فیصل چودھری صاحب جو ہیں، جا کر انہیں ملے تو انہوں نے بتایا ہوگا نا کہ ان سے کس قسم کے سوالات جو ہیں پوچھے جا رہے ہیں. اور شہباز گل کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اختیاری کی جا رہی ہے. شہباز گل کو اگر توڑا گیا، یعنی اس کو مجبور کیا گیا مار کے ذریعے بیانات دلوانے کے لیے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ایک کامیابی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کیونکہ شہباز گل بہت ہی ووکل ہیں. شہباز گل عمران خان کا لفظوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے دفاع کرتے رہے، اور اب اگر انہوں نے بیان دینے کی ایسی کوئی چیز سامنے آتی بھی ہے تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا. کیا کہا خان صاحب نے، میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیتا ہوں. توشہ خانہ اور الیکشن کمیشن بچکانہ کیس ہے. میرا سارے حکمرانوں سے موازنہ کریں کہ کون ایمانداری سے چل رہا ہے. شہباز گل نے غلط بیان دیا، لیکن اس پر جو ظلم ہوا وہ درست نہیں. شہباز گل کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو. شہباز گل کو کپڑے اتار کر مارا گیا. یہ شرمناک ہے. ہر سوال شہباز گل کو مار کے پوچھا جاتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کھاتا کیا ہے. شہباز گل کے ساتھ ایسا سلوک کر کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہ کھڑے رہیں، لیکن جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. جمہوری لوگ ہمیشہ پبلک کے ساتھ جاتے ہیں. جمہوری لوگ بیرون ملک نہیں جاتے، عوام میں رہ جاتے ہیں. ان کا مرنا جینا پاکستان کی قوم کے ساتھ ہوگا. وہ اپنا علاج بھی پاکستان میں ہی کروائیں گے. حکمرانوں کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. پاکستانی عوام میری طاقت ہے. اور جس طرح کے کیسز الیکشن کمیشن کے ذریعے جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن ایک بزدل شخص ہے. میں نے تاریخ میں ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا جسے اس نے کھل کر ہماری مخالفت کی. انتظامیہ پوری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میری الیکشن کمیشن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ بتائیں کہ خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور کیوں فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں دیتے، نون لیگ کے حوالے سے نہیں دیتے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ خاموشی ہے، لیکن دونوں پارٹیز کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ان کے بھی رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی بنیاد پر نااہل کر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ٹائم بائے کیا جا رہا ہے. اور ٹائم کیوں بائے کیا جا رہا ہے وہ نومبر کا حوالہ دے رہے تھے کہ پریشر بلٹ اپ ہوگا. انگیج کیا رکھا ہے عمران خان کو. اب وہ جلسوں کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا، آپ کے سامنے ہے، اور یہ خان صاحب تک بھی پیغام پہنچ چکا ہے. یہ خبر ان کے پاس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ اسی لیے انہوں نے اپنے الیکشن کا جو انتخابی مہم ہے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے. اب خان صاحب کے قریبی دوست یعنی شہباز گل کے اوپر اس طرح سے تشدد کرنا، اسے ایک تو پہلے اس کی مذمت ہمیں کرنی چاہیے، اور باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن جو تحقیقات کرے کہ ان لوگوں کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ لیا جائے. چونکہ شہباز گل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی ٹیلی فون ہے جو ریکور کرنا ہے، اور ایک واٹس ایپ میسیج کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شہباز گل کو بھیجا گیا، جو انہوں نے من و ان پڑھ کر جس چینل کے اوپر بیٹھ کر ہی پڑھا، جس کی جو بنیاد بنا شہباز گل کے کیس کے اوپر، اسے استعمال کیا جا رہا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ایک سوال ان سے یہ بھی کیا گیا آرمی چیف کے حوالے سے. خان صاحب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف
سے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی. میری کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے حالات خراب نہیں ہوئے. ہماری طاقت یہ تھی کہ ہم ایک پیج پر تھے. تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی. مجھے نااہل کر کے نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کسی صورت بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا. جس قسم کی آفرز کی جا رہی ہیں, ڈیل قبول نہیں کی جائے گی, اور نہ ہی کسی کی ڈیل کے راستے میں یعنی کوئی سیف پیسز جو ہے وہ ہم مہیا نہیں کریں گے, بلکہ رکاوٹ بنیں گے, اور اس کا باقاعدہ طور پر محاصرہ جو ہے وہ کیا جائے گا. خان صاحب نے سپتمبر کی بات جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی, ان تک بھی یہی اطلاعات پہنچائی گئی ہیں. اور ہم نے کل اپنے پروگرام جو ہماری آپ کے سامنے جو ہم نے خبر شیئر کی, اس کے بعد نون لیگ کے حلقوں میں کافی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے, اور جاوید لطیف صاحب نے جو کچھ کہا یہ اس کی ایک کڑی تھی. ویورز, نواز شریف کی کھٹمنڈو میں بھارتی وزیراعظم سے ملاقاتوں کا ذکر بھی خان صاحب نے کیا. زرداری صاحب کا پیسہ اور باقی نواز شریف صاحب کا پیسہ باہر, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. 26 سال پہلے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر کو لگایا. یعنی آج بھی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ نہیں تھا, بلکہ جن لوگوں نے وقت آنے پر اسے استعمال کیا وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور ویورز, آخر میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے چلیں کہ رواں ماہ بھارت سے 5 جہاز جو ہیں وہ کراچی میں لینڈ کیے, اور تفصیلات کے مطابق بھارت سے چارٹرڈ طیارے کی کراچی لینڈنگ 12 مسافروں کو لے کر یہ دبئی روانہ ہوئے. تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر حیدرآباد دکن کے راجیو گاندھی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والے ایک چارٹرڈ طیارے نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی, اور یہاں سے 12 مسافروں کو لے کر دبئی روانہ ہوا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں, جو میڈیا میں یہ خبر بھی کوٹ ہوئی, کہ بھارت سے آنے والے چارٹرڈ طیارے نے دوپہر 12:10 پر کراچی لینڈ کیا, اور یہاں سے 12 مسافروں کو سفار کرنے کے بعد طیارہ دبئی کے لیے روانہ ہوا. اور یہ جو 12 مسافر تھے ان میں 2 غیر ملکی بھی شامل ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ کچھ سیاستدانوں کی طرف سے سوالات بھی اٹھائے گئے کہ بتایا جائے کہ یہ 12 مسافر کون تھے, اور یہ واقعات جو پیش آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کہ 5 جہاز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں. ایک کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لینڈ کیا, لیکن یہ باقی جہاز جو ہیں وہ کس کے ہیں. اب تفصیلات کے مطابق جو سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ چارٹرڈ طیارہ برطانیہ کے جزائر مارشل میں رجسٹرڈ ہے, جو حیدرآباد دکن سے آیا اور 12 پاکستانیوں کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا. اچھا, اب اس سے پہلے 17 جولائی 2022 کو ایک خبر شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ 4 مرتبہ کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی ہے. اور اس لینڈنگ کے مطابق یعنی جو تفصیلات سامنے آئی, بھارتی ایئر لائن انڈیگو کی پرواز کے طیارے نے آج صبح یعنی 22 جولائی کی خبر ہے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی, اور ایئر بس 320 شارجہ سے حیدرآباد دکن جا رہا تھا, جس میں 180 مسافر سوار تھے. اور سول ایویشن کے مطابق بھارتی مسافروں کو لینے کے لیے متبادل طیارہ احمد آباد سے کراچی پہنچا, جہاں سے پھر ان کو لے کر جو ہے وہ واپس روانہ ہوئے. اور سول ایویشن کے مطابق 6E1406 کے طیارے نے شارجہ سے حیدرآباد دکن جاتے ہوئے بحیرہ عرب کی فضائی حدود کے دوران طیارے میں تکنیکی خرابی پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی. اور یہ خبر پاکستان کے سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوئی. شاہین صبائی صاحب سینئر صحافی, ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کچھ پیسوں کے بیگ جو ہیں اس میں موجود ہے. اب یہ سیریس مسئلہ ہے. 5 فلائٹس کا ذکر کیا گیا, اور کچھ فیک نیوز بھی اس حوالے سے ایک ٹیلی ویژن چینل سے منسوب ہوئی, جس کو سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے حالات سے ہٹ کر کوٹ بھی کیا. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 5 جہازوں کا معاملہ ہے, بار بار تکنیکی خرابی, اور پھر چارٹرڈ فلائٹ کا یہاں سے جانا, خصوصاً ان حالات میں جب جو آپ کے سیاسی بیانیے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ماضی کی حکومتوں نے کس طرح بھارت کے ساتھ فائدہ پہنچانے کی کوششیں کی, کس طرح ملاقاتیں ہوتی رہی جاتی عمرہ کے اندر, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ان حالات کے اندر وفاق کی طرف سے اس پر ایک سٹیٹمنٹ آنا بہت ہی ضروری ہے. سول ایویشن کیا کہتی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن دبئی کے اندر یہ شخصیات کون ہیں جو گئی, یہ ان کی ڈیٹیلز آنا بہت ہی ضروری ہیں. اور خصوصاً اس وقت جب شیخ رشید صاحب بھی دبئی میں موجود ہیں, گو کہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی. آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, اور کچھ اور شخصیات بھی گائے بگائے وہاں پر پہنچ رہی ہیں. اور جو آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار ہے سیاست کے اندر, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے کچھ دنوں میں وہ تیز ہو جائے گا. لیکن ان حالات میں پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنا ان جہازوں کے حوالے سے اب بہت ہی ضروری ہے.